सिलसिला होगा जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी के ऊपर कोई मनफी असर पड़ेगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तफसील से जनाब नवाज शरीफ की सेहत के बारे में आगाह किया जा रहा था। जैसे कि आपने सुना, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि एक रेगुलर प्रोसीजर के लिए जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इर्रेगुलर हार्ट बीट्स के कुछ एडजस्ट करने के लिए लंदन के एक अस्पताल में एक दिन के प्रोसीजर के लिए गए थे। इस प्रोसीजर के दौरान पेचीदगी पैदा हुई, जिसके दौरान जनाब नवाज शरीफ की इंटरनल इंजरी हुई सर्जरी के दौरान, और उनका बहुत खून बहा, 2 लीटर खून जनाब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बहा, जिसके बाद उनका ओपन चेस्ट किया गया और वो इंजरी जो कि उनकी हार्ट के वॉल के करीब हुई थी उसको स्टिच किया गया, और उसके बाद से जनाब नवाज शरीफ रूबा सेहत हैं और अब मुकम्मल तौर पर रूबा सेहत है, पाकिस्तान ट्रेवल कर सकते हैं और आइंदा चंद दिनों में वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। फिलहाल 20-25 दिन तक वो सियासत में बहुत ज्यादा फाल नहीं होंगे और उनकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होगी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसके बाद उन्हें नॉर्मल जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया है और वो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी कर सकेंगे। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान के मुमताज लोगों ने और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल तजवीज़ किया है, मसाइल को शनाख्त की है, उसका हल तजवीज़ किया है किताब की सूरत में, और उसको मुरतब किया है मुमताज साबिक सिफारतकार डॉक्टर मलिहा लोदी ने। इस काविश के बारे में वो हमें आगाह करेंगी कमर्शियल ब्रेक के बाद। कर दिया गया है। वेलकम बैक। पाकिस्तानियों की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल हो, और आम तौर पर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में लीडरशिप के मसाइल हल हो जाए, गवर्नेंस के मसाइल हल हो जाए, तो ये मुल्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। अब मुतादिद पाकिस्तानी ऐसे हैं, अनगिनत पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं या उनके पास वो एक्सपर्टीज और तजुर्बा है जिसके जरिए पाकिस्तान की मदद की जा सकती है। हमने इस सिलसिले में एक काविश गुज़िश्ता साल की थी, जून के महीने में पूरे 30 दिन हमने वक्त किए थे पाकिस्तान के मसाइल का हल खोजने के लिए, और इसके लिए हमने पाकिस्तान की मुमताज तरीन शख्सियात को, गैर मुतनाज़ा गैर सियासी शख्सियात को दावत दी थी कि वो पाकिस्तान के मसाइल पर निगाह डालें और उनका हल तजवीज़ करें। अब इस सिलसिले में एक भरपूर और ताज़ा तरीन काविश हुई है पाकिस्तान के मसाइल पर निगाह डालने के लिए और उनके हल के तजवीज़ के लिए। ये एक मोतबर एकेडमिक कोशिश है जो कि एक किताब की सूरत में सामने आई है, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। इसे मुरतब किया है पाकिस्तान की मुमताज तरीन सिफारतकार और अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तान की सफीर मोहतरमा डॉक्टर मलिहा लोदी ने, और इसमें कंट्रीब्यूशन की है और इसमें अपनी एक्सपर्टीज शामिल की है मुमताज तरीन पाकिस्तानियों ने, उन एक्सपर्ट्स ने जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों के बारे में मालूमात रखते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी पाकिस्तान के इन इश्यूज के बारे में या इन मामलात के बारे में आगाही हासिल की है, और इस सिलसिले में उन्होंने अपने मज़ामीन की सूरत में पाकिस्तान के इन मसाइल पर निगाह डाली है और अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से इन मसाइल का हल तजवीज़ किया है। पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट जो कि पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया की है, ये आपके बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है। इसमें जो एक्सपर्टीज और जो माहिराना इसमें तबसरे और मज़ामीन सामने आए हैं, माहिराना राय पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए सामने आई है, उसमें मोहतरमा आयशा जलाल, अकबर एस अहमद, मोहसिन हामिद, डॉक्टर मलिहा लोदी, शुजा नवाज, सईद शफकत, जैद हैदर, जाहिद हुसैन, इशरत हुसैन, मिकाइल अहमद, मुदस्सर मजहर मलिक, जैद अल्लाहदाद और शानजा खान, और उनके साथ मुईद यूसुफ, फरोज हसन खान, मुनीर अकरम, अहमद रशीद, सैयद रिफत हुसैन। इसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के देरीना अहम तरीन कलीदी मसाइल का जायजा और उनका हल तजवीज़ किया है। पाकिस्तान के रहनुमाओं के लिए, सियासी जमातों के लिए, सियासी क़यादत के लिए, फौजी क़यादत के लिए ये बहुत अच्छी राह तजवीज़ करती है। ये एक मोतबर और संजीदा कोशिश है और इसको मजीद एक्सपेंड करने के लिए हमने आज स्टूडियोज में दावत दी है पाकिस्तान की बरतानिया और अमेरिका में साबिक सफीर और कौमी और गैर खारजा उमूर की मुमताज पाकिस्तानी एक्सपर्ट डॉक्टर मलिहा लोदी को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये जाहिर है कि बड़ी मोतबर संजीदा कोशिश नजर आती है, लेकिन इसके पीछे क्या जज्बात है, क्यों की गई है ये चीज? इसका मकसद ये था कि रिसेंटली काफी कुछ पाकिस्तान के बारे में लिखा गया, छपा गया,
لیکن زیادہ تر جو یہ لکھائی ہوئی یا پڑھائی ہوئی یہ باہر فورنرز نے کی. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ پاکستانی آنکھوں سے پاکستانی حل تلاش کریں، اس لیے کہ پاکستان کے سولوشن صرف میڈ ان پاکستانی ہو سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ہم چاہتے تھے کہ نہ صرف تجزیہ کریں ہمارے چیلنجز کا اور مختلف جو بحران ہیں جس سے کہ ملک اس وقت گزر رہا ہے، لیکن ان کے حل اور پالیسی ریکمنڈیشنز بھی تجویز ہم کریں اور ان کو ریکمنڈیشنز کریں تاکہ ہم ایک راہ یا ایک راستہ امید کا لوگوں کے سامنے پیش کریں. آپ نے بڑی عرق ریزی سے یہ تمام مضامین اکٹھے کیے ہیں اور اس کے لیے راہ متعین کی ہے. آپ نے یہ تمام چیزیں بہت عرق ریزی سے پڑھی ہیں اور اس کو سمویا ہے اس کتاب کی صورت میں. آپ کیا نتیجہ نکالتی ہیں 1 2 3 ایشوز جو کہ سب سے سنگین سامنے نظر آتے ہیں اور ان کے لیے جو ایک راہ نکلتی ہے وہ ایشوز اور اس کی راہ؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ایک سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ہم خود اسیس کر رہے ہیں اور اس سے جو چیز نکلتی ہے جو اہم ہے، میں بھی آتی ہوں آپ کے سوال کی طرف، وہ یہ ہے کہ جو ہماری پاکستان کی جو کہانی ہے وہ بحرانوں کی کہانی بھی ہے لیکن ریزیلینس کی بھی کہانی ہے. اس میں ریاست کمزور ہوئی ہے لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے یا نیشن ہے وہ اسٹرانگ ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو حال میں ہوتی رہی ہیں جس میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن کمیونیکیشن کا بھی دخل ہے، براڈ کاسٹ میڈیا کا بھی دخل ہے، جس سے کہ سوسائٹی امپاور ہو رہی ہے لیکن ریاست فریجائل ہے اور سوسائٹی ریزیلینٹ ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ریزیلینٹ سوسائٹی کو ایک بیسس بنا کے ہم ریاست کے اور مختلف جو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے ان کا حل کی طرف لے کے جائیں ملک کو. تو آپ کا سوال یہ کہ کیا ترجیحات ہونی چاہیے ہماری؟ اول تو یہ کہ پاکستان کے جو مختلف کرائسس ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ان سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. سو جب تک ہم ایک ہولسٹک اپروچ نہیں لیں گے، ایک کمپریہنسو اپروچ نہیں لیں گے تو مشکل ہوگا اس کو کمپارٹمنٹلائز کر کے الگ الگ کر کے ہر ایک بحران کو ایڈریس کرنا. سو پہلا تو یہ ہے نقطہ. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے معاشی ترقی، معاشی ریوائول سب سے اہم بیسز ہے جس پہ کہ آپ پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. آخر اس کتاب کا عنوان ہے کہ پاکستان کو بحرانوں سے اس پار کیسے لے کے جایا جائے. ہم بالکل پوری امید ہے کہ پاکستان کے عوام میں، پاکستان کی انٹیلیجنشیا میں، پاکستان کے براڈ کاسٹ میڈیا میں اور پاکستان کی پروفیشنلز میں یہ قوت ہے. اس قوت کو ہمیں لیوریج کرنا ہے، اس قوت کو کسی طرح سے موبلائز کرنا ہے تاکہ ہم میڈ ان پاکستان سولوشنز کو آگے لے کے جائیں. اس میڈ ان پاکستان سولوشن کو آگے لے جانے کے لیے سب سے بنیادی جو ضرورت ہوگی وہ نظام کی ہے، نظام حکومت. آپ لوگوں کی جو آپ نے یہ اکٹھا کیا ہے اور جو رائے سامنے آ رہی ہے نظام حکومت کے بارے میں کچھ کنفیوژن ہے یا اس معاملے میں جو ایک سیدھی راستہ جو ہے وہ نظر آتا ہے؟ دیکھیے بحران مشکل ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی چیلنجز ہیں جن کو ٹرن اراؤنڈ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے سیاسی ول، پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو کہ کلیئرٹی سے دیکھے اور اپنے آپ کو بالکل سنگل مائنڈڈلی اس کام پہ لگ جائے. اس سے پبلک سپورٹ بھی پیدا ہوگی اور اس سے ایک ملک میں ایک اعتماد پیدا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا ایک جو چیلنج آج یہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اعتماد کھو بیٹھے ہیں اپنے آپ میں اور بار بار باہر دیکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اندر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہماری اسٹرینثs بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں، لیکن اسٹرینثs کو کیسے ہم یوٹیلائز کریں. ایک رائے یہ ہے اور بہت ہی کثیر رائے نظر آتی ہے ہمیں، اور جو ایکسپرٹس ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ اس کا پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے، اس کی جو ریزروائر ہیں ریسورسز کے اور اس کی جو ایسٹس ہیں وہ اتنے انٹیپڈ ہیں کہ اگر اس کو ایک صحیح قیادت اور سنسیئر قیادت مل جاتی ہے اور اس کے پاس ایک کمٹمنٹ اور اس کی ول ہو تو یہ ملک جتنی تیزی سے ترقی کرے گا وہ شاید اس خطے میں یا دنیا میں اس کی چند ہی مثالیں موجود ہوں گی. کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں اس بات؟ جی میرا خیال ہے ہر ایک چیپٹر جو ہے اس کتاب میں وہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے کہ ہمارا پوٹینشیل واسٹ ہے اور ہمارا پوٹینشیل بہت پرومسنگ ہے.
لیکن ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے میرا اپنا چیپٹر ہے اس کتاب میں، میں نے صرف ایڈٹ نہیں کیا لیکن میری اپنی بھی کنٹریبیوشن ہے، اس میں میری اپنی جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے یہ اہم ہے کہ اس قسم کے ریفارمز کی طرف ہم جائیں جس سے کہ ہماری جو سیاست ہے، جس کو ہم ریپرزینٹیو پالیٹکس کہتے ہیں یا جمہوری سیاست کہتے ہیں، وہ ابھی بھی پیٹرنیج پہ بیسڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اورینٹیشن اس سیاست کی ہے کہ اپنے سپورٹرز کو ریوارڈ کرنا، نہ کہ پوری عوام کو سٹیزنز کے طور پہ پالیسیز تشکیل دینا تاکہ وہ لوگوں کے مسائل اور لوگوں کی نیڈز ایڈریس کریں. سیاست نے اور سیاستدانوں نے اس طرح سے ترقی نہیں کی جیسے دوسرے شعبوں نے پاکستان میں کی ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیٹرنیج کی سیاست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ہر روز 365 دن یہاں ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پیٹرنیج بھی، اور وہ بھی اتنی کری قسم کی کرول پیٹرنیج نظر آتی ہے کہ میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان میں سرکاری شعبے میں پچھلے 2.5 سال 3 سال کے اندر کوئی درجن بھر بھی ملازمتیں 100% میرٹ پہ نہیں دی گئی ہوں. یہ پرچی پہ دی جاتی ہیں، یہ سلیکشن پہ دی جاتی ہیں، یا یہ کہ جس کو مرضی آتی ہے اس کو دی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود عوام میں وہ شعور کہ وہ جمہوریت کے ذریعے ایسی قیادت کو اور ایسے نظام کو مسترد کریں، وہ کہیں نظر نہیں آتا. تو یہ ایک بڑا کویگمائر لگتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ الیکٹرل پالیٹکس اور جو ہمارے ملک کی سیاسی لینڈسکیپ ہے اس میں ایک فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ الیکٹرل پالیٹکس جو ہے وہ اسی طرح سے چلائی جا رہی ہے جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ پیٹرنیج کے ذریعے ووٹس بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے ووٹرز کو ریوارڈ کرتے ہیں اسٹیٹ کے ایسٹس استعمال کر کے اور اسٹیٹ کو ایک رینٹیئر اسٹیٹ بنا کے. تو اگر ہم نے ہٹنا ہے اور ماڈرن پاکستان کی طرف جانا ہے، بلکہ جو آرگیومنٹ سینٹرل ہے اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ ایک کامیاب ریاست اور ایک ناکام ریاست میں فرق گڈ گورننس. اگر گڈ گورننس ہے تو ریاست کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم نے اس کی طرف جانا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ الیکٹرل ریفارمز، سیاسی ریفارمز، معاشی ریفارمز، یعنی کہ وائڈ رینجنگ ہمیں بولڈ ریفارمز کے ذریعے پاکستان کو ٹرانسفارم کرنا ہے تاکہ پاکستان اپنی جو ڈیسٹنی ہے اس کو سیز کرے. بیکاز بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری ڈیسٹنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی کوئی مربوط صورتحال نظر آ سکتی ہے جیسے کہ آپ اور یہ دوسرے ماہرین نے مل کے یہ ایک بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی قابل ستائش ایک کوشش کی ہے، ایک بہت سالڈ ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے آئی ہے. دوسرے گروپس بھی بن رہے ہیں، پاکستان بزنس کاؤنسل کی فارمیشن ہوئی ہے، وہ بہت ہی ایک مضبوط اور سنجیدہ گروپ سامنے نظر آ رہا ہے. وہ بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی بحالی کیسے ہوگی، اور ہم بھی کوشش کرتے رہتے. آپ کے خیال میں مگر اس کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر کے تبدیلی کے لیے کیسا ہو سکے گا؟ ہم کہیں گے، آپ لکھیں گی، وہ بیچارے بات کریں گے، لیکن دیکھیں اس کے 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ایک گرینڈ کولیشن بن سکتا ہے مختلف ایسے گروپس کا، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان بزنس کاؤنسل نے ایک ریفارم ایجنڈا سامنے لے کے آئے. ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل ریفارم ایجنڈا جس پہ کہ سب اگریبل ہو، جس میں کہ مثال کے طور پہ تعلیم، جس پہ کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو کم از کم آگے لے کے جائیں. بیکاز آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے ملک میں تعلیم ہی نہیں ہے مہیا آرڈنری سٹیزن کو. سو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو راستہ یہ کہ ایک گریٹ یا گرینڈ کولیشن بنائی جائے آف ویریس پیپل جو کہ چینج اور تبدیلی چاہتے ہیں، پاکستان کی ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں. دوسرا راستہ یہ ہے، اور یہ کوئی میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے، کہ ہم سیاسی پارٹیز کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ دیکھیں آپ نے گورن تو آپ نے کرنا ہے، ہم تو نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ شاید آپ کو فائدہ ہو